अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे से आप लोग टाइम गुजार रहे होंगे। गर्मियां हैं और आम शाम भी चल रहे होंगे। आज वीकेंड की बजाय थोड़ा सा हम वीक के अंदर ही प्रोग्राम लेकर आ गए। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो मेहमान हैं वीकेंड पे मसरूफ थे और ये टॉपिक ऐसा था जिस पर मैं बात करना चाह रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि हम आज प्रोग्राम कर लें। टॉपिक के हवाले से बात बात भी करूंगी। पहले मैं आपको अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मुख्तसरन करा दूं। जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान तशरीफ फरमा हैं, अमेरिका में होते हैं, मुकीम है अमेरिका में, और धीमी सी मुस्कुराहट वाले, खूबसूरत लहजे वाले, खूबसूरत इंसान, और जिनकी तारुफ मैंने पहले भी बताया कि माशाल्लाह से जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, और गांधी साहब के साथ भी माशाल्लाह से उनके शागिर्द हैं, बहुत लाडले शागिर्द हैं उनके, और जो है एजुकेशनिस्ट हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत मुतदिल गुफ्तगू फरमाते हैं, तो आप सबकी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम से फैज़याब होंगे। तो हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआएं हैं, इनायत सब अल्लाह का करम है। सर आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कि औलाद के हुकूक। औलाद के हुकूक, औलाद के हुकूक टॉपिक मैंने क्यों रखा? हमारे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, कुछ अर्से पहले की बात है कि एक कुछ लोगों की तरफ से तहरीक चली थी कि उलमा ने वालिदैन के हकूक इतने बयान किए हैं कि वालिदैन ये चीज भूल गए हैं कि औलाद के हकूक भी कोई चीज है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम औलाद के हकूक को सिर्फ लेकर बयान करें इसी प्लेटफॉर्म से, ताकि अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो करे, उसको जवाब मिले, उसकी तशरीही दूर हो जाए। और अगर वालिदैन सुन रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो वो देखे कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं और वो उन गलतियों को कवर कर सके, ताकि हमारे मुआशरे में एक जो कहते हैं ना अदल कायम हो जाए कि अगर वहां पर तो है ही, तो कुरान का हुक्म है, सो तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम औलाद के हवाले से कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं उन पे हम नजर डालेंगे। तो सर, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है इस हवाले से वो ये है, औलाद का जो हक है वो शुरू कहाँ से होता है? क्या औलाद के हकूक उसके पैदाइश के बाद शुरू होते हैं, या जब औलाद माँ के पेट में होती है और आ, उस वक्त उसके हकूक शुरू हो जाते हैं, इन सेंस के उसको, माँ को उतनी खुराक, उतनी तमाम चीजें मैसर हो, वो माहौल मैसर हो कि एक सेहतमंद बच्चा पैदा हो। अच्छा, एक बात ये, दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है, वो ये है कि इसी दौरान अगर कोई, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें औलाद ना हो और वो हमल गिराने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजे में बच्चे में कोई नुक्स पैदा हो जाता है जिसको वो सफर, और वो पैदा हो जाता है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो जान आनी है वो तो आनी है, बच्चा पैदा हो जाता है। अब वो उस नुक्स के साथ जिंदगी सफर कर रहा है, गुजार रहा है, तो वालदैन किस तरह से इस सारे उसमें जो है वो जवाबदेह हैं, या ये कितनी खतरनाक बात है? इस्लाम हमें इस बारे में क्या गाइडेंस करती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुझ तालिब इल्म को गुफ्तगू का मौका दिया। ये जो आपने टॉपिक का इंतखाब किया है और आपका जो सवाल है, ये दोनों बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। मैं भी बिलुमूम जब लोगों के साथ मुखातब होता हूँ यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडिया पे, तो जी। कोशिश ये होती है कि ये पहलू जो माशरे में पहले से बहुत हद तक उजागर है कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के साथ ताल्लुक़ का इजहार कैसे करना चाहिए, दीन ने इस बारे में क्या कहा है, ये गुफ्तगू हर जगह होती है। लेकिन ख़ुद वालिदैन को ये तवज्जो दिलाई जाए कि अगर आपने बच्चों को इस दुनिया में लाने का फ़ैसला किया है तो वो क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपसे मुतल्लक हो जाती हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जो मौजू है, इसकी हसासियत इतनी है कि जैसे ही आप इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं तो वालिदैन को गालिबन ये एहसास होता है कि अभी हमने इसको पैदा किया, हमने इसके लिए
اپنی جانیں کھپائیں اور اپنا مال بھی اس کے اوپر خرچ کیا اور اپنی راتیں اور اپنی راتوں کی نیندیں اس کے اوپر ہم نے قربان کر دی، اور اب یہ چل پڑا ہے ہمیں سبق سکھانے کے لیے. اور گویا یہ ایک بد تہذیبی کا اظہار بن جاتا ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر حقوق و فرائض کی اس بحث کو اولاد کے پرسپیکٹو سے والدین کو پیش کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زمانہ چونکہ بدل رہا ہے اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، ہر زمانے کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جو روح زمانہ کو پہچانتے ہیں وہی لوگ ایکسل کر سکتے ہیں. جو موجودہ دور ہے یہ حریت فکر کا دور ہے، یعنی اس کے اندر آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے. وہ ہر موضوع پہ بات کریں گے، بچے والدین سے بات کریں گے، معاشرہ والدین سے بات کرے گا، ادارے والدین سے بات کریں گے کہ آپ کے جو ذمہ داریاں تھیں آپ ان کو کس درجے میں پوری کریں. اسی طریقے سے یہ حریت استدلال کا دور ہے، یعنی اس میں آپ کسی بات کو تحکم کی زور پہ بربنائے جبر، بربنائے روایت، محض اپنی منصب کی برتری کے احساس میں مبتلا ہو کر منوا نہیں سکتے. آپ کو لازم استدلال دینا پڑے گا. تو اس دور کے اندر ہی یہ بحثیں اٹھ سکتی ہیں. سب سے پہلے تو بڑی خوش آئند ہے جو ٹاپک ہے آپ کو جس کو آپ نے انتخاب کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، انسان اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے. انسان معلوم سے نامعلوم کا فیصلہ کرتا ہے. انسان کے اندر انفرنس کی صلاحیت رکھی گئی ہے. انسان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے ذریعے حقائق تک پہنچتا ہے. تو ہم زندگی کے ہر معاملے میں یہ کام کرتے ہیں. ہم جب مکان بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمین پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ سطح ہموار ہے، اس کی بنیادیں مستحکم و مضبوط ہیں، اس کے بعد ہم وہاں پر چھت ڈالتے ہیں. ہم کہیں بیج ڈالنا ہو تو زمین کے ساتھ ہی معاملہ کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہم دنیا میں اولاد کو لانے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام حقائق سے بالکل سرگرداں نہیں رہتے اور بے باک ہو جاتے ہیں. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس طرح آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس طرح شادی ہوتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ یوں نہیں ہے. اس معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل، جو شعور، جو اس کے اندر صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی، اس کو بروئے کار لانا چاہیے. تو بچے کا سب سے پہلا حق جو والدین پر قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ درست موقع پہ کیا جائے کہ کب اس کو دنیا میں لانا ہے. مثلا آپ خود کسی بیماری سے گزر رہے ہیں، آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کسی اور فرد کی کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں موجود، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کے مالی حالات دیگر گوں ہیں، آپ اس طرح آسودہ حال نہیں ہیں، آپ کی بیوی کی صحت اس طریقے سے نہیں ہے، معاشرے میں آپ مثلا تعلیم کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کی بیوی تعلیم کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے یا آپ کا کیریئر جو ہے اس کے لیے آپ کو کہیں سفر کرنا ہے. تو یہ 10,000 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر آدمی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہے کہ اب میں نے اولاد کی تمہید باندھنی ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ آپ محض اللہ کے بھروسے یہ کام کر گزریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات ہے کہ اسکیم کے تحت بنائی ہے، اس کے اندر ہر کام اپنے وقت پر اور قوانین کے تحت ہوتا ہے. عالم اسباب کی دنیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بچہ پیدا کر دیا اور یہ بھیڑ بکری کا بچہ ہے جس کو آپ نے باہر پھینک دیا، وہ جا کے گھاس چرے گا اور وہ جا کر کہیں سے دودھ پیے گا اور وہ آ جائے گا. آج کے دور میں جو صحت کے بارے میں لوگوں کو ادراک ہو چکا ہے، جو لوگوں کو نیوٹریشن کے بارے میں ادراک ہو چکا ہے، جو بچوں کی نشو و نما اور پرداخت اور تربیت کے بارے میں ادراک ہو چکا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماحول کا، اپنی شخصیت کا، اپنے اسباب کا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں. اپنی صحت کا جائزہ لیں، اپنی صحت جسمانی سے زیادہ اپنی ذہنی صحت کا جائزہ لیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ ایک نئی شخصیت کو اس دنیا میں پروان چڑھانے کی قابلیت رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھتے تو اپنے اندر وہ پیدا کریں. تو بچے کو دنیا میں لانے کا فیصلہ سر تسر انسانوں کا فیصلہ ہے. یعنی وہ تو دنیا میں ہر کام اللہ ہی کرتا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کھیتی تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں لیکن بیج تو میں ڈالتا ہوں، پانی تو میں دیتا ہوں، دھوپ تو میری صحیح سے اس کو لگتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کرتا تو میں. تو اولاد پیدا اللہ ہی کرتا ہے لیکن وہ پیدا میرے ذریعے سے ہونی ہے، میرے ارادے اختیار سے ہونی ہے. تو بچے کا سب سے پہلا حق جو والدین پہ قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اس کو اس وقت لانے کی تمہید باندھی جائے جس وقت آپ ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، فکری طور پہ تیار ہیں کہ اب آپ ایک نئی شخصیت کو پروان چڑھا سکتے ہیں. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا، جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اب فیصلہ کرنے کے بعد ایک حیوانی وجود تخلیق
پذیر ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہی ایک انسان کی تخلیق ہو گئی ہے تو اب اس جی کے کچھ حقوق ہیں جو آپ سے متعلق ہو گئے۔ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جی سچائی کیا ہے؟ اخلاقیات۔ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ ادائے حقوق۔ جب آپ کا کسی دوسرے انسان سے آپ کے ساتھ یا آپ کے اقدام پر کوئی رشتہ بن جاتا ہے تو آپ کے درمیان حقوق و فرائض کا ایک کنسورشیم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ جی نے امید باندھ لی، حیوانی وجود تخلیق ہو گیا، تو اب اس بچے کے بعض حقائق ہیں جو آپ سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس بچے کی شناخت کو مبہم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سوسائٹی میں آئے گا، اس کو پتا ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے دین نے کیا خوبصورت اس کے لیے قانون سازی کر دی ہے کہ اگر ماں کی علیحدگی ہو گئی ہے، پہلے تو یہ بتایا ہے کہ اگر بیوی کے پیٹ میں بچے کا امکان ہے تو جی آپ نے اس کو پہلے واضح کرنا ہے کہ آپ کس وقت اس کو طلاق دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو طلاق دے دی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بچہ کہاں جائے گا؟ اس بچے کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ وہ بچہ معاشرے میں کیسے اپنی خود مختاری کو ثابت کرے گا؟ تو یہ سب جی چیزوں کو سامنے رکھ کے مذہب نے بتایا کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے اس وقت تک، پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ عورت کس کنڈیشن میں ہے۔ اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے تو پھر ایک پیریڈ ہے جو وہ یہاں گزارے گی، تاکہ بچے کے بارے میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آپ نے طلاق دی، عورت کہیں چلی گئی، کل اس کے یہاں سے بچے کی پیدائش ہو گئی، یہاں سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی اس نے کہیں اور شادی کر لی تھی وہ بتا۔ مذہب نے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے اور اہل ایمان کو پابند کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے صحیح سے مذہب نے یہ بھی پابند کر دیا ہے کہ جس وقت بچے کی تخلیق ہو گئی ہے تو تخلیق جی کچھ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حیوانی وجود کے پیدا ہونے کا، اور دوسرا مرحلہ ہے جس کے اندر انسانی شخصیت یا نفخ روح اس میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بہت تفصیل سے اس کو یہاں بتایا ہے، یا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں، لیکن جس وقت تک حیوانی وجود ہے تو آپ کے پاس یہ اختیار اخلاقی طور پہ قائم رہتا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کہ مثلا یہ کہ آپ نے کوئی پریکاشن نہیں لیا، آپ چاہتے نہیں تھے کہ بچے کو دنیا میں لائیں لیکن بچہ دنیا میں آ گیا، اب آپ کے 3-4 بچے پہلے سے موجود ہیں، آپ نہ اس نئے بچے کی تربیت کر سکتے، نہ اس کو خوراک فراہم کر سکتے، نہ اس کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں، تو اب ایک پیریڈ ہے جس کے اندر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو دنیا میں لانے کا اقدام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک وہ بچہ انسان نہیں بنا۔ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ انسان بننے کا مرحلہ حیوانی وجود کے بعد آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح کر دی اور اس کو مبرہن کر دیا، اور اسی کو مدعا کو کھول کے بیان کر دیا کہ 120 دن ہے جس کے اندر آپ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ 120 دن میں اس کا حیوانی وجود بھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، انسان بننا تو بات کی بات ہے۔ تو بچے کی اگر آپ نے ابارشن کرنی ہے، بچے کو اگر آپ نے دنیا میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ ایک مدت تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اگر وہ مدت گزر چکی ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بچہ تو ممکن آٹزم میں مبتلا ہو، یہ بچہ جو ہے وہ آپہا جو یہ بچے کے اندر کوئی نقص ہے، تو آپ اس بچے کو دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا، اس لیے 120 دن کا وقت گزر چکا ہے، اب اس کے اندر شخصیت جو خدا نے ڈال لی تھی وہ ڈالی جا چکی ہے۔ اب یہ اس بچے کا حق ہے کہ وہ دنیا میں آئے۔ تو تخلیق کے یا پیدائش کے حوالے سے آپ نے پہلا سوال کیا تھا، پیدائش تو بات کی بات ہے، پیدائش سے پہلے بچے کے حقوق والدین پر قائم ہو جاتے ہیں، اس شروع لیے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اقدام سے بچہ دنیا میں آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں یعنی جب اولاد کے حقوق پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ماں کی صحت کا خیال رکھنا اور ماں کے کو ایسا ماحول میسر کرنا، یا ماں خود اپنی صحت کا خیال رکھے، یہ بچے کا حق ہے۔ بالکل بالکل، یہ بچے کا حق ہے، یہ ماں اچھا، کا اب بنیادی حق ہے، دوسرا ماں بھی سوال، تو انسان ہے۔ جی بالکل، دوسرا سوال میرا اس حوالے سے ہے کہ مجھے بہت سے میسیجز موصول ہوتے ہیں، یقین کیجئے میرڈ لوگوں کے، کہ میں اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار بیٹا، بڑا اچھا بیٹا ہوں، میں نے ساری بہنوں کی شادیاں کی ہے، میں نے گھر کا بوجھ اٹھایا ہے، میں نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، لیکن میری ہی گھر والے، میری والدہ، میری والدین مجھے تو دھتکارتے ہیں، لیکن جو چھوٹا بھائی ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ اس کے صدقے واری جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکیاں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا دن کام کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ان کے جب بھائی گھر میں آ جائے تو جب کھانا نکالا جاتا ہے تو چاہے وہ بھلے کچھ نہ بھی کرتا ہو
تو سب سے پہلے اچھا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھائیوں کا ہوتا ہے، کسی یہ مرد ہے اس کو دینا چاہیے، بھلے لڑکی نے سارا دن کام کیا۔ تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک بڑی فرما بردار، بڑی اچھی فرما بردار بیٹی ہے، لیکن وہ عدل کا ماحول گھر میں نہیں ہے والدین کی طرف سے، اور ان کو احساس بھی نہیں، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ والدین ایسا نہیں کر سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی جگہوں پہ والدین ایسا کر رہے ہوتے، شاید تم کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم عدل نہیں کر رہے۔ کسی ایک سے زیادہ پیار کرنا یا کسی ایک کو زیادہ وہ ٹینشن دینا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی ڈیفینیٹ، جیسے مجھے میسیجز آتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ والدین کس طرح سے عدل قائم کرنا چاہیے، یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہمیں عدل کیسے کرنا ہے تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اسلامک پوائنٹ آف دیکھیے، ویو سے؟ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو حقیقی مسئلہ ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے، لیکن اس مسئلے کے پیچھے وہ اصل پرابلم کیا ہے جس کا نتیجہ اس مسئلے کی صورت میں روبہ عمل ہو رہا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ اولاد اور والدین کا رشتہ اصل میں اصلاً ایک منفیت کا رشتہ بن گیا ہے۔ یعنی اگر آپ والدین کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ ہم نے پیدا کیا، یہ پیدا کیا تو دنیا میں آیا، یہ کیوں دنیا میں آیا ہے؟ یہ اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے، یہ ہمیں سپورٹ کرے، اس کا ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں سامنے آئے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یہ کمائے گا تو اس کے بعد اس نے ہمیں سنبھالنا ہے۔ یہ توقع ہے کہ جس سے اولاد کی تمہید اور اولاد کو دنیا میں لانے کا یہ پورا فریم ورک مرتب ہوتا ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرے نزدیک یہ پورا فریم ورک اور سوچنے کا زاویہ ہی اصلاً غلط ہے۔ مثلا آپ کی بچے سے توقع ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا، اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہوگا، وہ محنت کرے گا، آپ کا سہارا بنے گا۔ یہ کام کروانے سے پہلے کہ آپ نے بچے سے اجازت لی تھی اس کام کی؟ بچہ تو آپ اپنے انیشیٹو پہ دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ جب آپ اپنے انیشیٹو پہ دنیا پہ لے کر آئے ہیں تو اب آپ توقعات کو ختم کر کے ایک بچے کی شخصیت، اس کا کردار، اس کی تعلیم، اس کو معاشرے میں پیروں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنائیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ گھر کے اندر اگر 3 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ زیادہ بولتا ہے، ایک بچہ مثلا خوبصورت ہے، یا ایک بچے کے اندر والدین کو ٹیلنٹ نظر آ جاتا ہے، تو اصل میں وہ بچہ اب ان کے مستقبل کی امید بنتا ہے۔ آپ اگر اندر اتر کے دیکھیں تو والدین سے محبت کے فطری جذبات بھی والدین میں ابھرتے ہیں، وہ بچوں کے اخلاق سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بچوں کی شخصیت سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو بات بہت وضاحت سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بچوں کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جب گھروں پہ مہمان آتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ یہ بچہ، اس اپنے کسی خاص بچے کو بٹھا کر کہتے ہیں اس سے باتیں کریں، آپ اس سے سوال پوچھیں، یہ آپ کو جواب دے گا۔ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے کہ یہ بچہ ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے میرا، یہ بڑا ذہین آدمی ہے، یہ بڑا ہو کے بڑا افسر بنے گا، اس کے ذریعے سے یہ کمائے گا اور ہم سب کا سہارا بھی بنے گا۔ یہ توقعات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک ترجیح آپ پیدا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ اولاد کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ان توقعات کی روشنی میں کریں گے تو زندگی کا خاتمہ ڈپریشن اور اسٹریس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پوری زندگی اس بچے، اس کی لائف سے صرف اور صرف ڈیمانڈ کی صورت میں کھڑے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، اکثر آپ دیکھتی ہوں گی ہمارے یہاں بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی، لیکن ماں اپنے بچے کو اس پرائی عورت کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے فیصلے، اس کے کپڑوں کے فیصلے، اس کی زندگیوں کے فیصلے، یہ کس کو کیا حیثیت دے اس کے بارے میں بھی فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے بچے سے یہ توقع پال لی ہے کہ وہی ہے جو آپ کا سہارا بنے گا، اور جس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سہارا شیئر ہو رہا ہے، اس کی ایموشنل فیلنگ شیئر ہو رہی ہیں، تو پھر ریزنٹمنٹ اور رد عمل کی کیفیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو بنیادی سوال تھا آپ کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یقینی طور پہ اس کی جواب دہی ہوگی۔ آپ نے اگر بچے پیدا کیے ہیں تو آپ کو اس میں عدل کرنا ہے۔ عدل کی قدر تو انسان کے دائرۂ اختیار میں ہر جگہ سامنے آئے گی، وہ چاہے دفتر میں ہو، وہ چاہے سیاسی پارٹی میں ہو، چاہے حکومت میں ہو، چاہے گھر میں ہو، وہ تو ہے اپنی جگہ۔ لیکن جو نفسیاتی طور پر آپ بچوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور مرتے دم تک ان کی نفسیات، وہ بہت بڑے افسر بھی بن جاتے ہیں، لیکن فیصلے کی قوت اور پھر ان کا اپنے بچوں سے آگے جو معاملہ ہوتا ہے، ان سب میں یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کیسے ڈسکریمنیشن کی تھی،
کہیں پر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہماری جو مائیں ہیں، اور یہ پھر میں عرض کر دوں کہ ماؤں کی خدمت، ماؤں کی عظمت ہمارے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات تو کر دی لیکن ماں کی عظمت کہاں گئی، ماں کی تو بڑے دین میں وہ سب اپنی جگہ پہ مسلم ہے. اس پر جب الگ سے بات ہوگی تو ماں کی عظمت کے بارے میں بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے ان کی خدمت کرنی ہے. لیکن یہاں کیا زیر بحث ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مائیں جو ہیں جس طریقے سے ٹونٹ کرتی ہیں بچوں کو، جس طریقے سے، میں یہ لفظ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، بلی کرتی ہیں. یعنی بچوں کے بارے میں کہ مطلب وہ اگر منہ دھو کر بھی آ جائے تو طنز کے انداز میں، تعریض کے انداز میں کہ آج تمہیں کیا ہو گیا اتنے صاف صاف تم نظر آ رہے ہو. تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کی ذہنی صحت پر اس کے کتنے منفی اثرات ہیں جو وہ گزر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح گھر میں کوئی کام آپ نے کروانا ہو تو آپ مثلا ایک ہی بچے پر انحصار کریں گی اور دوسرا کرنے جا رہا ہو کہ آپ کہیں اس کو کیوں دے دیے، تو بدھو ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو اپنے نہیں پتا ہوتا، اس کو تو یہی نہیں پتا اس کی پینٹ کا پڑی ہوئی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بچہ اسی چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کی جو وہ نیچرل صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گھر کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ گھر کے اندر ایسا ماحول دیں کہ جس کے اندر آپ کی سطح پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور آپ جو وسائل دے رہے ہیں بچوں پہ صرف کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. ایک خدا کا نیچرل قانون ہے، دو نے ایکسل کرنا ہے، ایک کو اللہ نے اسکل کے لیے بنایا ہوگا. وہ ممکن ہے کوئی دکان کھول لے گا، وہ دکان شاید ممکن ہے اس سی ایس ایس پاس کرنے والے بچوں سے زیادہ پیسہ کما لے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو بیسک تربیت، آداب، بچے کو یکساں خوراک، یکساں تعلیم کے مواقع، یکساں کھیلنے کے مواقع، یکساں اپنا پرائیویٹ ٹائم، یہ سب سے اہم ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی بچوں کو ہم نے بڑے اسکولوں میں داخل کر دیا، بچوں کے لیے ہم نے آیائیں رکھ لیں اور دائیاں رکھ لیں اور گھر کے اندر خادمائیں ہیں اور خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. یہ بچہ کوئی روبوٹ نہیں ہے جس کو آپ نے چارج کیا اور باہر بھیج دیا. انسان ہے، انسان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ایموشنل بانڈ بناتا ہے. وہ ایموشنل بانڈ مضبوط ہوگا تو پھر کل کلاں جب آپ کوئی بچے کے ساتھ، اور یہ میں والدین کو عرض کروں کہ یہ جو توقعات لیس ہو کے جینا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں بچے دل کی گہرائیوں سے خدمت کا جذبہ لے کر آئیں گے، وہ ڈیمانڈ کی صورت نہیں لے کر آئیں گے. ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے، مجھ سے شب و روز نوجوان رابطہ کرتے ہیں، بچے بچیاں، کہ ایک کشمکش کی صورتحال ہے جس میں وہ گھر میں جی رہے ہیں. یعنی بیوی کے لیے کچھ لے کر آئیں تو یہ خطرہ ہے کہ ماں کیا کہے گی، ماں کے لیے کچھ لے کر آئیں تو یہ خطرہ ہے بیوی کیا کہے گی. اچھا، باپ کا معاملہ کیا ہے کہ اس نے نوکری کا فیصلہ کرنا ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، بچہ نہیں رہا. یہ سوسائٹی کا خود بن چکا ہے. کیریئر کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، شادی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اپنی زندگی، اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. تو ایک بے جا انٹرفیرنس ہے جو پھر بچوں کی زندگی میں ہوتی ہے، جس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ بچے ظاہر میں تو احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں اور بڑے بھاری دل کے ساتھ ہی کر رہا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں پھر بچے منتظر ہوتے ہیں کہ اب یہ بڑھاپے کی عمر آئے اور ہماری جو ہے کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹے. اور سر اس میں ایک حدیث بھی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا کہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باقیوں کو بھی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا میں اس پہ گواہ نہیں بنتا، اس ناانصافی پہ گواہ نہیں بنتا. تھوڑا سا حدیث کے معاملے میں تو ظاہری بات ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں جب تک حدیث کی سند اور اس کی حیثیت کو نہ پوری طرح سے تحقیق نہ کی جائے. لیکن اس طرح کا مضمون بہت آتا ہے روایات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی نے 2 بچیوں کو یا اپنے 3 بچیوں کو یا ایک بچی کو بھی کہا کہ اس کی تربیت کی، ان میں عدل کیا، ان کو شادی کی عمر کو وہ پہنچ گئیں اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا، یہ ذمہ داری اپنائی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو گویا جنت کے اعمال، جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت اسی چیز کا نام ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے. خدا کا حق خدا کو ادا کیا جائے اور آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اس کی عبادت ہوگی، وہی ہے جس کے آگے ہم جھکیں گے. بندوں کا حق بندوں کو دیا جائے. تو اولاد اصل میں ہمارے ساتھ اسی حقوق کے ایک پیکٹ کے اندر بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو روایات کے اندر تو یہ بتائیے گا، آپ یہ بتائیے کہ اولاد کی جو کفالت ہے، والدین کی ذمہ کس ایج تک ان کی کفالت کا ہے کہ آپ
اتنی ایج تک والدین پہ فرض ہے کہ وہ کفیل ہے اس کے. بیٹی کی بھی بتائیے کیا, اور بیٹی کی بھی الگ سے بتائیے. دیکھیے یہ جو کفالت ہے اس کو بھی سمجھیں کہ یہ ہے کیا. اصل میں وہ جو ذمہ داری بچے سے متعلق ہوئی ہے، یعنی میں بچے کا ڈائپر چینج کرنے کا بھی کفیل ہوں. کس وقت تک؟ اس وقت تک کہ جب تک اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہو جاتی. میں ہی ہوں جس نے. کفالت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ذمہ دار ہو جاتا ہے کسی چیز کا. تو اب مثلا ایک بچہ 2 سال میں ٹرین ہو گیا ہے تو میری ذمہ داری آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ٹرین نہیں ہوا تو میں اس کو پورا دن گندا نہیں چھوڑ سکتا. تو ہر معاشرہ، ہر دور، ہر تعلیمی پس منظر، ہر سوسائٹی کے اندر یہ مختلف ہوگا. مثلا امریکہ کے اندر یہاں پر اس وقت میں ہوں تو یہاں پر یہ طے ہے کہ ہائی اسکول پہنچنے کے بعد، یعنی 12ویں جماعت جب بچہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد سوسائٹی کے اندر یہ ایک نارم طے ہے کہ والدین اصلاً اپنی ذمہ داری کفالت کی یا مالی معاونت کی اٹھا لیتے ہیں. اب بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو زبان آتی ہے، وہ معاشرے میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو سیوک سینس ہے، اس کو اپنے سوشل رائٹس کا پتہ ہے، اس کو اپنے پولیٹیکل رائٹس کا پتہ ہے. اب بچہ نکلے گا، کہیں کوئی جاب کرے گا، کہیں کچھ کمائے گا، اسٹوڈنٹ لون لے گا اور کام کرتا رہے گا. ہماری سوسائٹی میں یہ تناسب اس عمر تک نہیں ہے. میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر آپ دیکھیے کہ 18 سال کی تعلیم، اس کے بعد بچہ ماسٹرز کرتا ہے، اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد مثلا کوئی جاب جب تک اس کو ملنی شروع نہیں ہوتی، آمدن نہیں ہوتی، تو تقریباً 28-30 سال کا عرصہ ہے جو اس میں گزر جاتا ہے. تو یہ کوئی خدا کا لکھا ہوا وقت یا مدت نہیں ہے، یہ آپ کی سوسائٹی اور آپ کا معاشرہ طے کرتا ہے. لیکن جس وقت تک والدین کو یہ محسوس ہو کہ بچہ اب تک اپنے پیروں پر نہیں کھڑا تو وہ اس کو اٹھا کر سوسائٹی میں پھینک نہیں سکتے. ان کو آگے بڑھ کے ایثار کے جذبے کے ساتھ اور محبت اور شفقت کے جذبے کے ساتھ 1-2 سال آگے بڑھ کر بھی معاشرے سے اگر اس کی کفالت کرنی ہو تو یہ ان کی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے. اچھا سر، یہاں پہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اب شادی کے حوالے سے میرے خیال میں اب تو یہ بہت کامن سی بات ہوگی، لیکن آپ پھر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. شادی سراسر ایک ایسا مطلب ایک فیل ہے جو انسانی خواہش، انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی چوائس فیل اسلام نے رکھا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ چیز ہے کہ والد نے کہہ دیا کہ ادھر شادی کرنی ہے، بس ادھر ہی کرنی ہے. اور اگر اولاد اپنی چوائس پیش کرتی ہے، سامنے رکھتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نافرمان ہے، یہ تو جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. یہ چیز کہا جاتی ہے. بیٹے کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے، لیکن بیٹی کو بھی یہ چیزیں سہنا پڑتی ہے. تو بعض اوقات اب تو بلکہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ اچھا اب کسی بیٹی کو جو شاید بیبی اگر روزگار کماتی ہے یا کچھ اس طرح سے ہے تو ذہن بنا لیا جائے اگر بیٹا نہ ہو مثال کے طور پہ کہ بھئی ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، مائنڈ سیٹ ہو گیا. اب رشتے آئیں گے، ظاہر ہے بیٹی کو تو ہر وقت نہیں پتا کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو اب اس صورتحال میں وہ چاہے کہ والدین کوئی کچھ کریں اور والدین کچھ بھی نہ کریں اور وہ سٹیپ نہ لیں، کیونکہ ایک حیا کا، ایک عزت کا جو خیال ہے ایک معاشرے میں، عزت دار گھرانے میں نہیں ہوتا ایسا. تو کیا ایسا آپ والدین سے کہیں گے، کیا ان کے لیے تنبیہ ہے اسلام میں کہ بلا مطلب اپنی غرض کے لیے بٹھا کے رکھنا، یا ویسے کسی کیا کہنا چاہیے اگر ان کے ذہن میں کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ بھئی ہم نہیں کریں گے. بہت عجیب عجیب سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو لڑکی روزگار بھی ہے، اس کے پاس خود مختار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اسٹیپ نہیں لے پاتی کہ والدین کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری نہیں لیں گے، اگر کرنی ہے تو کر لو لیکن ہماری طرف سے کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو کیا اس صورتحال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2 باتیں میں پہلے تمہیداً عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مذہب سے وہ چیز لینے جانا چاہیے جو مذہب ہمیں دینے کا پابند ہے. مذہب ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن کس پہلو سے؟ اخلاق کے پہلو سے. یہ گویا وہ ایک اصولی فریم ورک دیتا ہے کہ جس کے اندر رہ کر آپ نے فیصلے کرنا، اور وہ عالمگیر ہے، یونیورسل ہے. مذہب اس کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے. کہیں زندگی کے معاملات میں اطلاق میں کوئی ایسی غلطی درپیش ہے کہ جس میں انسان فیصلہ نہیں کر سکتا تو مذہب اس کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے. یہ جو شادی کا معاملہ ہے، شادی کے معاملے میں مذہب نے ہمیں یا والدین کو کوئی لکھ کر الگ سے ہدایت نہیں کی. مذہب جب ہم کہتے ہیں تو اصل میں مذہب کے جو 2 سورسز ہیں،
قرآن اور سنت اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ حقوق کے تحت بیان ہوئی ہے کہ والدین بھی ظلم نہ کریں, بچے بھی احترام کریں. یہی چیز ہے جو زیر بحث آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورا تصور ہے ہمارے یہاں شادی کا ہمارے معاشرے میں, اور پھر جب میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں, چونکہ میں پاکستان کے پس منظر سے اٹھا ہوا ہوں, وہی ہمارا ملک ہماری سرزمین ہے, تو میں اصلاً اسی معاشرے کو مخاطب کر رہا ہوتا ہوں. جی, پورا تصور ہے شادی کا وہ سر تسر غلط بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں بچے کی شادی کرنا, یہ جو والدین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے جو اورینٹیشن ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ اورینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک خاتون کو بچہ جوان ہو گیا, کھونٹے سے باندھنے کا وقت آ گیا, والدین کو پتہ ہے اس کی جسمانی جنسی ضروریات بھی ہیں, اب ان کو پورا کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی تلاش کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ خوبصورت لڑکی جب ہمارے گھر پہ آئے گی تو ہمارے گھر کی شان, ہمارے گھر کی پہچان, ہمارے گھر کی عزت, ہمارے گھر کی اپیرنس ہم لوگوں کے سامنے اس کو لے کے جائیں گے, تو اس سے ہماری شان میں اور شوکت میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں نا, یہ جو ابتدا ہے وہ کس پس منظر سے ہو رہی ہے. میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا کہ آگے انتہا پھر کس بات پر جا کے منتج ہوتی ہے. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک ماڈل لے کر آنی ہے ہم نے. اپنا بچہ جو ہے کبھی اس نے ناک بھی نہ صاف کی ہو, اپنے بچے کے جو حالت ہو گیا ہو, لیکن اس کے لیے جو لے کر آنی ہے وہ جو ہے نا وہ راج دلاری ہونی چاہیے ہے. اور وہ ایسی, اس کی آنکھیں ایسی ہوں, اس کے دانت ایسے ہوں, اس کے بال ایسے ہوں, اس کی چال ایسی ہو, اس کو کھانا پکانا آتا ہو, وہ تہذیب سے پیش آئے. ایسے جا کر انتخاب کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ گھر کا فرنیچر خرید کے لا رہے, جیسے آپ کوئی پینٹنگ خرید کے لا رہے, گویا آپ نے جو بہو کا پورا تصور ہے اس کو ایک بالکل, مجھے کہنے دیجئے, کمرشل تصور بنا دیا. جیسے آپ دکان میں باٹا کا جوتا خریدتے ہیں, اس کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں, اس کو پہن کے چیک کرتے ہیں, یہی معاملہ بچی کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان کا شرف, اس کی عظمت, اس کی برتری, اس کا مقام, اس کا شخصی تفوق جو اللہ نے اس کو دیا ہے, آپ اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں کسی گھر پہ, تو آپ اصل میں اس کو ایک کموڈٹی کے طور پہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک خریدار ہے, یہ جو ہے یہ آپ کی بچی کو خریدے گا, اور اب ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ پروڈکٹ کی ڈائنامکس کیا ہے, یہ پروڈکٹ کام کیسے کرتی ہے. تو پورا تصور شرف انسانیت سے گرا ہوا تصور. جس طریقے سے اس بچی کو تیار کیا جاتا ہے, جس طریقے سے بار بار اس کو بتایا جاتا ہے آج تمہیں فلاں دیکھنے آ رہا ہے, آج تمہیں فلاں دیکھنے آ رہا ہے, اور دیکھنے آیا, اور وہ بیچارے جو خرچہ کروا دیتے ہیں جن کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں, وہ سموسے, پکوڑے, پیزا جو عام طور پہ انہوں نے نہیں کھایا ہوتا, وہ بھی کہیں سے مانگ کے گھر پہ جمع کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھنے آ رہے ہیں اور ہمارے پریزنٹیشن کو بھی دیکھنے آ رہے ہیں. تو وہ دسترخوان کے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آتی ہے بیچاری کیٹ واک کرتی ہوئی اور چائے رکھ کے جو ہے, اور وہ دانت دکھا کر اور بال بلو ڈرائی کر کے وہ ایک کمرشل ماڈل بن کے ان کے سامنے کیٹ واک کر کے چلی جاتی. تو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ایک دفعہ نہیں ہوتا, اگلے 4 دن بعد بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا, ان کو تو تم پسند ہی نہیں آئی. بھائی کیوں پسند نہیں آئی؟ میرے اندر کیا 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 معیار تھا جو لے کر آئے تھے جس کے اوپر میں پورا نہیں اتری؟ اور پھر اس کے ساتھ پے در پے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس سے جو بچیوں کی نفسیات ہے, بچیوں کی جو شخصیت ہے, آپ مجھے بچائیں کہ اس طریقے سے اگر کسی بچی کا انتخاب ہوگا, وہ کیا کسی گھر میں جا کے اپنی پرسنالٹی کو قائم رکھے گی؟ وہ کیا اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو اعتماد دے گی؟ وہ تو ایک طریقے سے بالکل لونڈی ہی کی حیثیت سے اس گھر پہ جاتی ہے, وہ تو دست ہو کر وہاں پہ رہتی ہے. تو سب سے پہلے شادی کے معاملے میں یہ جو انتخاب کا طریقہ ہے, میں اس کو غیر اخلاقی سمجھتا ہوں, بلکہ میں اس کو کسی حد تک مجرمانہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اس سے آپ کسی شخص کی صرف حق تلفی نہیں کر رہے, اس کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں. بچیاں خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ 10 رشتے آ کر دیکھ کے چلے گا, ہمیں کو دیکھنے پر آمادہ نہیں ہوا. کرنا کیا چاہیے؟ کرنا ہی چاہیے کہ آپ کا بچہ جوان ہو گیا, اس نے آپ ہی کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے, مالی کفالت بھی آپ ہی کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت کیا ہے, پرسنالٹی کیا ہے اس کی. وہ بچہ انٹروورٹ ہے, وہ بچہ ایکسٹروورٹ ہے, وہ بچہ جو ہے علمی مزاج رکھتا ہے,
وہ بچہ جو ہے آؤٹروورٹ، وہ بچہ جو ہے وہ مثلا کسی اسکل کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس بچے کو تعلیم و تربیت سے کوئی سروکاری نہیں ہے، تو اب آپ اس شخصیت کا میچ معاشرے میں تلاش کریں کہ جن کے درمیان ایک کمپیٹیبل بانڈ بن سکے. اس میں ظاہری بات ہے کہ آپ کا انتخاب ایک نارمل انسانی ہوگا نا. آپ پاگل خانے میں جا کے تو کسی بچی کو اٹھا کے نہیں لے آئیں گے، یا آپ کا انتخاب دنیا کے اندر عام طور پہ نارمل خواتین ہوتی ہیں، ہاتھ پیر پاؤں سلامت ہوتے ہیں. آپ کوئی نابینا خاتون تو اٹھا کے نہیں لے آئیں گے، یا آپ کوئی اپاہج خاتون تو اٹھا کے نہیں لے آئیں گے اپنے بچے کے لیے. شخصیت کا جائزہ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی شخصیت اس طرح کی ہے تو اب معاشرے میں نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ یہ کیا میچ ہے جو اس کے لیے موافق ثابت ہو سکتا ہے. اس میں آپ کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی شخصیت کا اس سے ملاپ ہو. یہ جو حسن ہے، یہ جو اپیرنس ہے، یہ تو 4 دنوں کی بات ہے. یہ تو سوسائٹی میں جب آپ شادی بیاہ پہ جاتے ہیں اس وقت ہوتی ہے. گھر کے اندر تو وہی بچہ ہے، وہی بچی ہے، نارمل زندگی جی رہے ہیں آپ. تو آپ اس پر توجہ دیں کہ دونوں کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، دونوں کا معاشرتی پس منظر کیا ہے، دونوں کی پرورش کس ماحول میں ہوئی ہے، دونوں کون سی زبان جانتے ہیں، دونوں کے دینی مزاج میں کتنی ہم آہنگی ہے. یہ بڑا اہم چیز ہے. دونوں کا مسلکی پس منظر کیا ہے، اس لیے کہ بچے اور بچی ایک دن میں تو اپنے آدرش و نسب العین کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ تصور لے کر آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں. اب آپ کو بچیوں کو کیٹ واک کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آپ بچیوں سے برابری کی سطح پر گفتگو کریں گے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، زیر بحث آئی ہے میرے اپنے خاندان میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت مجھے خوشی ہوئی جب مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اپنے ایک عزیز نے اپروچ کیا ہمارے ایک دوسری رشتہ دار کو شادی کے لیے. والدین کی سطح پر بات ہوئی. والدین کی سطح پر جس وقت بات ہوئی تو والدین پڑھے لکھے تھے، باشعور تھے، بچی پڑھی لکھی تھی، باشعور تھی، اور جو یہ صاحب کام کرنا چاہ رہے تھے شادی، یہ بھی باشعور تھے. دیکھیں معاملہ کیسے آگے بڑھا. معاملہ ایسے آگے بڑھا کہ والدین نے یہ طے کیا کہ ہم فلاں دن ایک کیفے میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کیفے میں آ کر میں بھی آؤں گا والد کے طور پر، بچی کے والدین بھی آئیں گے، بچی کی کچھ دوستیں بھی آئیں گی، اور لڑکا اگر چاہے وہ بھی اپنے کچھ دوستوں کو لا سکتا ہے. صحیح. وہاں پر گئے، وہاں پر مل کے انہوں نے کیفے میں سنیکس کھائے، سینڈوچ کھایا، کوئی پیپسی پی، کوئی لمکا پیا. اس کے بعد گپ شپ ہوئی. اس گپ شپ میں لائف کی اورینٹیشن زیر بحث آئی. آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کا کیریئر کیا ہے، مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو بچہ اور بچی کو دونوں کو ایک دوسرے کا اوور ویو مل گیا. اس کے بعد دونوں والدین نے کہا بچے اور بچی کو کہ آپ یہاں پر واک کر لیں ساتھ، یا آپ وہاں جا کر بیٹھیں، دونوں آپس میں بات کریں. وہ دونوں بچہ اور بچی وہاں گئے، انہوں نے بات کی. اب میں آپ کو جو دلچسپ چیز بتا رہا ہوں وہ دیکھیں کہ شخصیت کا میچ. بچہ بھی خوبصورت تھا، بچی بھی خوبصورت تھی. والدین اگر چاہتے تو اوپر اوپر معاملہ کر لیتے. بچی نے کیا بات کی، آپ سوچیں ذرا. بچی نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں. تو بچے نے کہا بھائی تو بوڑھے والدین ہیں، میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم آؤ گی، گھر کا کام کاج سنبھالو گی، ان کا سہارا بنو گی، میں بزنس کرتا ہوں. تو بچی نے کہا کہ بھائی میں تو پچھلے کوئی 16 سال سے، مطلب پیدا ہوئی تھی تو ایمبیشن تھی کہ میں جج بنوں گی، تو میں تو لاء کی تعلیم حاصل کر لی ہوں. اس تعلیم کے لیے مجھے سفر کرنا ہے، اس تعلیم کے لیے مجھے مختلف شہروں میں جانا پڑے، میری پیشیاں ہوں. تو میری لائف کی اورینٹیشن اس سے بالکل مختلف ہے کہ آپ مجھے گھر پہ بٹھا کے آلو پالک مجھ سے بنوائیں، یا امی جی کی میں ٹانگیں دباؤں، تیل لگا کے ان کی مالش کروں. تو یہ تو میری لائف کی اورینٹیشن میں یہ بات نہیں بیٹھتی. تبادلہ خیال ہوا. اس تبادلہ خیال میں دونوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارا میچ نہیں ہے، پرسنالٹی کا میچ نہیں ہے، لائف کی اورینٹیشن کا میچ نہیں ہے. دونوں اپنے اپنے گھر گئے. ایک کے والدین نے دوسرے کو فون کر کے بتایا بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، بہت اچھا ملا آپ سے مل کے، ہمارے بچے اور آپ کی بچی کی پرسنالٹی اور لائف کی اورینٹیشن میں یہ یکسانیت نہیں پائی جاتی. ہم آپ کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہم ہمارے لیے خیر کی دعا کریں، اور اگر ہمیں کوئی اچھا ریلیونٹ رشتہ ملا ہم آپ کو بتائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں 90% خاندان کے اندر لڑائیاں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ بھانجی کا رشتہ جو ہے وہ بھائی نے نہیں کیا اور دوسرے کو دے دیا. اب پوری زندگی کی لڑائی ہے کہ رشتہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا.
बांजी से पूछा ही नहीं कि भाई तुम्हें ये इसका जो मुंह है वो पसंद भी है, भतीजे का, इसको तुम बचपन से देख रही हो कि नहीं देख रही हो, तो पर्सनैलिटी है। अच्छा, ताया और चचा की लड़ाइयां क्यों जी? रिश्ता नहीं दिया अपनी बच्ची का, रिश्ता नहीं दिया, बिल्कुल जीना मरना खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो जो इब्तदा होती है शादी के मामले में, वो इब्तदा ही गलत है। आपने बच्चे को ये बताना है कि भाई शादी है क्या, जिंदगी है क्या, आपका एक पार्टनर है जो आपका इमोशनल साथी है, जो आपका मॉरल सपोर्ट करता है, जो आपके मामलात को देखता है, आपकी शख्सियत को मैनेज करता है। और ये याद रखो कि तुम्हारी शख्सियत है तो उसकी भी शख्सियत है, उसके अंदर कुछ ऐसे मुनफरिद पहलू होंगे। आप बच्चे को तैयार करें, क्या वो शख्सियत को मैनेज करने की सलाहियत रखता है। हमारे यहाँ आम तौर पे बुलूगत को समझा जाता है शादी की उम्र, बुलूगत महज शादी की उम्र नहीं है, जहनी बुलूगत शादी की उम्र, इसलिए कि आप एक जिंदा जीता जागता इंसान लेकर आ रहे हैं। होता क्या है, पता ही नहीं है कि दूसरे इंसान के साथ इख्तलाफात को मैनेज कैसे करना है। अभी रुखसती हुई है, वलीमे की सुबह लड़ाई हो गई, मैंने कहा था लाल लिपस्टिक लगाओ, सुनी नहीं दी। भाई वो नहीं सुनेगी, वो इसलिए सुनेगी कि उसको लाल रंग नहीं पसंद, उसकी शख्सियत में लाल रंग की कबूलियत नहीं रखी अल्लाह ताला ने, कि आपकी ये की है आपके वालिदैन ने कि आप इसको मैनेज कर सकेंगे। इख्तलाफात को मैनेज कैसे करते, अपनी राय के खिलाफ कोई जहां पना कोई इख्तलाफी नुक्ता नजर सुन सके। अच्छा सर, यहाँ पे आपकी बात में से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जहन में आ गया है। आपने बोला कि मुआशरे में जाहिर है कोई नाबीना तो नहीं लेकर आएंगे, इसके लिए कोई अपाहज तो नहीं लाएंगे। मुआशरे में अपाहज लोग तो हैं, नाबीना भी हैं, गूंगे बहरे भी हैं, तो क्या ये लाजिम है कि गूंगे बहरे को गूंगा बहरा ही मिलेगा या अपाहज को अपाहज ही मिलेगा? क्योंकि मुस्तनसिर हुसैन तारड़ एक जगह पे कहते हैं, बदसूरत लोग जो होते हैं उनके भी सीधे में दिल होता है, और वो इस चीज को कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि उनको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो बदसूरत है, क्योंकि मोहब्बत उन्हें भी हो सकती है। अगर हम यही सोच लेंगे कि किसी नाबीना को तो हमने नहीं शादी करनी, तो वो कहाँ जाए? नफ्सियाती मसाइल तो फिर पैदा होंगे, खुदकुशी तो फिर होगी। सर एक सेकंड, और दूसरी चीज, एक और सवाल इसके अंदर ही एक और पैदा होता है। जब कोई बच्ची कम खूबसूरत होती है, किसी में कोई छोटा सा भी नुक्स होता है, उसको घर से ही नफरत मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज को इमेजिन जहन में बना चुके होते हैं कि हमें इसकी शादी में तो प्रॉब्लम आना है, अब ये सारी जिंदगी हम पे बोझ बन के रहनी है। तो वो, या चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तो वो उसको चाहे छोटा सा भी मसला हो, रंग काला हो, भेंगी हो, कोई भी मसला हो, छोटा मोटा सा, कोई टांग का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसको नफरत बचपन से ही माँ बाप की, पेरेंट्स की मिलना शुरू हो जाती है। तो वो बच्चा कहाँ जाए? उसके हकूक क्या है? उससे कौन शादी करे? ठीक, देखिए जो आपने पहली बात फरमाई है ना, मैं अपनी बात जो मैंने की थी मैं उसकी मुख्तसर सी वजाहत कर दूं। हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप कोई नाबीना है या कोई अपाहज है या किसी के अंदर कोई जिसको हम कहते हैं ना स्पेशल क्वालिटीज अल्लाह ताला ने रख दी, हम तो उसको डिसेबिलिटी भी नहीं कहते, स्पेशल हो गया। सर एक सवाल और डाल दूं, एक सवाल और ऐसे डाल दूं कि एक साहब ने पिछले दिनों एक मेरी पोस्ट पे कमेंट किया कि जिसके अंदर नुक्स हो उस खातून से शादी करना जायज नहीं। ठीक है, चलिए। एक साहब ने कमेंट किया, तो ये मुझे याद आ गया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पानी ला सकता हूँ, क्योंकि गला थोड़ा सा खुश। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेतकल्लुफ नशिस्त है, तो मैं 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, आप पानी पिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चाय भी ले आए बेशक। तो जनाब कैसे जा रहे हैं? मैं इतनी देर में कमेंट्स देख लेती हूँ, जितनी देर में सर तशरीफ लाते हैं हम कमेंट्स देख लेते हैं। तो मेरे साथ कौन कौन है इस वक्त? मलिक बिलाल है, अमीर विश्वानी हमारे साथ हैं, और जी सईद साहब हमें कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अंधा गुफ्तगू चल रही है, थैंक यू सो मच। खान आसिफ हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि अच्छा अंधा गुफ्तगू कह रहे हैं। खाकसार कश्मीरी हमारे साथ है, कह रहे हैं बारिश हो गई है जिसकी वजह से नेटवर्क का मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और खाकसार कश्मीरी फरमा रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, टॉपिक का असर है। चले जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो माशाल्लाह से काफी लोग पसंद कर रहे हैं और माशाल्लाह इसको बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। तो हम आखिरी 10 मिनट में कमेंट्स पढ़ेंगे और जवाबात लेंगे। जी सर जरूर। आपने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं, बच्चों के इनमें वालिदैन कोई नहीं। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि माशाल्लाह अद्दा गुफ्तगू चल रही है। मैंने जिन साहब को मेंशन किया था वो आए नहीं, तशरीफ नहीं लाए अभी तक,
ان کے سوالات میں خود ہی آپ کی نظر کر دوں گی کہ ان کی کیا کیا مسائل چل رہے ہیں پھر اینڈ پہ. ابھی آپ کس مسئلے پہ ذرا گفتگو فرمائیے. 3 باتیں آپ نے پوچھی تھیں، اس میں میں پہلی بات یہ بیان کر دوں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بھی کوئی ڈسکریمنیشن ہو، وہ بھی انسان ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے، میں نے یو ایس کے اندر دیکھا ہے لوگوں کی محبت، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام اور تعلق، اور جو شادی کا معاملہ ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ محض اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے، وہ فطرت اسی بات کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اچھائی کی طرف جانا ہے، آپ نے حسن کی طرف جانا ہے، آپ نے جمال کی طرف جانا ہے. جب آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی جوتا لینے کے لیے، آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ اچھا جوتا لیتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. جوتے تو باہر موچی کے پاس ٹوٹے پھوٹے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کی لیکن سر اچھائی صرف خوبصورتی تو نہیں ہے نا، کوئی انسان اس کی اخلاقیات. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جس چیز کو شادی کے معاملے میں اچھائی اور برائی یا انتخاب کا معیار بنایا جاتا ہے وہ ظاہری حسن ہے. اس کی تو میں نے مکمل نفی کر دی، مکمل نفی اس معنی میں کر دی کہ ظاہری حسن یعنی ایک چیز کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے دل میں اترے گی. آپ کا انتخاب ہے نا، آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے، ممکن ہے آپ کو شخصیت بھی پسند ہے اور آنکھیں بھی پسند ہے، ممکن ہے آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی پسند ہے، آواز بھی پسند ہے، اور اس کی تعلیمی پس منظر بھی پسند ہے. یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے، آپ کا انتخاب ہے. آپ کو یہی معاملہ کسی اپاہج خاتون میں نظر آ جاتا ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. تو لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت والدین انتخاب کرنے جاتے ہیں، وہ انتخاب نارمل خواتین، یہ دنیا پوری کی پوری دنیا اپاہج لوگوں سے تو نہیں بھری ہوئی نا، یہ تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں. ان ایکسیپشنز کو بھی مینج کرنے والے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں. لوگ بیواؤں سے شادی کر لیتے ہیں، لوگ یتیم بچوں سے شادی کر لیتے ہیں، تو وہ تو ہوگا. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت ایک والدین انتخاب کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی بچی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز پرسنالٹی ہے، اپیرنس اصل چیز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے والدین بہت کانشیس ہوتے ہیں، اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی بیان کی، ایسا ہی ہے، پیدائش سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی مثلا آنکھیں ٹیڑھی ہیں، یا مثلا رنگ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، یا ہیئر لائن ٹھیک نہیں بنی ہوئی، تو بچی کی شادی کا کیا ہوگا؟ پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ فکر ہے نا کہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا آپ کے لیے. بچی اگر بہنگی ہے یا بچی کی ہیئر لائن ٹھیک نہیں ہے تو شادی کرنا کون سے دنیا کے فرائض اور واجبات میں شامل؟ شادی نہ کریں. یعنی میں کیوں نہ کریں؟ آپ پٹی بڑھا رہے نہیں، میں والدین کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے؟ کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا بھائی. اگر اس بچے اچھا یہاں پر ایک اور بھی بات بتا دوں آپ کو. کچھ پیرنٹس اس قدر، میں آپ کو بڑی ہی یہ بات حقیقت کی مبنی بات بتا رہی ہوں کہ وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے شادی اس کی نہیں کرنی، اس کے بعد کوئی رشتہ بھلے آ بھی جائے وہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ جو شادی کرنا چاہتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی. شاید یہ جائیداد لینا چاہتا ہے، شاید یہ ہمیں بعد میں تنگ کرے گا، بعد میں شاید کچھ کرے گا، تو وہ کرتے ہی نہیں ہے سرے سے. دیکھیں دونوں رویے غیر معتدل رویے ہیں. جو اعتدال کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی آپ کے گھر تشریف لائی ہے، اللہ نے آپ کو ایک امانت دی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں، اس کو اچھا پس منظر ماحول دیں جس میں وہ ایک خود مختار اپنے پیروں پر کھڑی ہو معاشرے کے اندر. اس کی شادی کرنا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی امکان پیدا کر دے گا. کیا اس معاشرے میں اگر صرف اور صرف گوری لڑکیوں کی شادی ہوتی تو یہ کالی مائیں ساری جو ہم دیکھتے ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے نا آخر. تو وہ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خود امی جو ہیں یعنی ابو جو ہیں ان کے حسن و جمال کو اگر آپ ناپنے نکلیں اور امی کے حسن و جمال کو ناپنے نکلیں یا جن سے شادی ہوئی ان کو ناپنے نکلیں تو وہ آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بچی کے بارے میں یہ کانشیسنس آپ یہ رکھتے ہیں، یہ بالکل. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب ختم ہو رہا ہے. جیسے جیسے تعلیم آ رہی ہے، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، اس وقت اگر وہ کیریئر اورینٹڈ آپ ان کو بنائیں، ان کو بتائیں کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود معاشرے کے اندر ان کی قبولیت پیدا ہو جائے گی. اگر رنگ کالا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف آئیں گے کیونکہ ان کی سوچ رکھنے والے باقی لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں.
तो इसके लिए बिल्कुल वालिदैन को परेशान नहीं होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मैंने जो बात अर्ज की, क्या होगा, शादी नहीं होगी तो क्या, शादी नहीं होगी तो क्या वो जी नहीं सकती? उसके मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानता हूँ जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन वो अच्छी भली जिंदगी जीती हैं। तो शादी सर अच्छी बात है, कोशिश तो करे ना। नहीं, यहाँ पर अब ये तो नहीं है ना, अब आप यहाँ पर ये भी चीज जहन में रखें कि वालिदैन बिल्कुल रिलैक्स होकर ना बैठ जाए कि हमने तो करनी ही नहीं है। कम से कम कोशिश तो करे उसके लिए कि भाई अच्छा रिश्ता कोशिश बचपन से उसकी तरबियत की होनी चाहिए, शादी की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि उसको खूबसूरत बनाया जाए। उसके अलावा मतलब मैं कह रही हूँ कि जब एक एज आ जाए उसकी, शादी की जब उम्र आ जाए, तब रिलैक्स होकर ना बैठ जाएंगे भाई हमने तो नहीं करनी, छोड़ो इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। आप ये बात समझ नहीं रहे शायद। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए देखिए सर, एक मिनट, देखिए आपको भी ये बात मालूम है कि बहुत सी खवातीन जो जॉब करती हैं, बहुत सी खवातीन जो जॉब करती है उनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि घर वाले कहते हैं छोड़ो ये तो जॉब करती है, कमाती है, खाती है, छोड़ो क्या करना है शादी करके। तो क्या उसकी उसकी जिनसी जरूरियात नहीं है, उसकी जिस्मानी जरूरियात नहीं है, वो भी तो है ना। तो वो कहाँ जाए, वो साइको हो जाए, कहाँ जाए? ये उसको वालिदैन को पेश नजर रखना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि चीजों को प्रेशराइज करके, एक ट्रबल बनाकर, जिंदगी का प्रॉब्लम बनाकर रास्ते बंद ना करें, ये मैं बात कर रहा हूँ। यानी उसके अंदर शादी करने के लिए सारे चीजों को बना, उसमें प्रॉब्लम ना बनाए। वो नौकरी कर रही है, आप रोज सर पे खड़े हुए हैं, शादी कब होगी तुम्हारी, आज हमें रिश्ता लेकर आओ, कहती मेरी मीटिंग है, आप कह रही ससुराल वहां लेकर जाना है तुम्हें। प्रॉब्लम ना बनाए चीजों को, चीजों को नेचुरल अपनी पेस पे रहने दें। शादी हो भी जाएगी, और मैं ये कहता हूं कि आपने अपनी पेस पे रहने दिया, नहीं हुई तो इसको भी जिंदगी का रोग ना बनाए। भाई होनी होगी तो आप कोशिश करेंगे, हो जाएगी। कोशिश की, नहीं हुई तो अब ये नहीं कि पूरी जिंदगी उसको ताने दे दे के मार दें कि हमने तो बड़ी कोशिश की, तो रोज वो बेचारी आ रही है तो उसकी शादी नहीं हुई तो आप उसको जिंदगी का मसला, प्रॉब्लम ना बनाए। जिंदगी की हकीकत है शादी, लेकिन जिंदगी की उससे बड़ी हकीकतें भी इंसान के सामने हैं, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। ये काम एक दर्जे में तवज्जो देंगे, अल्लाह ताला मामला, आखिर सबकी शादी हो ही गई ना जी। हमारे जो चौकीदार होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनकी भी शादियां हो ही जाती है ना। शादी तो होनी है, हो जाएगी माशरे के अंदर, प्रॉब्लम ना बनाए। अच्छा, जो खुद मुख्तार है, तो मतलब हम हकूक के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोई खुद मुख्तार है और वो कर सकती है, तो क्या अगर वो स्टेप लेती है तो ये नाफरमानी के जिम्मे में आता है? देखिए, हम लोग जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो जिस तरीके से सोसाइटी में रहने से हमारे कुछ हुकूक होते हैं, इसी तरीके से रिलेशनशिप्स के कुछ तकाजे पैदा हो जाते हैं। मैं, वालिद साहब अगर मुझे कहते हैं बेटा पानी पिला दो, तो मैं, कोई दुनिया का कानून मुझे पाबंद नहीं करता आकर कि तुमने पानी पिलाना है। क्या चीज मेरे अंदर ये अर्ज पैदा करती है, मेरा उनसे रिश्ते की हसासियत और ताल्लुक का जो इजहार है, वो मुझे मजबूर करता है कि ये मेरे बाप हैं, मेरे लिए पूरा दिन मेहनत मुशक्कत करते हैं, अगर ये मुझसे कोई मुतालबा करते हैं तो मैं खुश दिली से इसको पूरा करूं। इससे रिश्तों का एक माहौल पैदा होता है। ये रिश्ते महज मनफियत की बुनियाद पर नहीं है कि बाप ने आपको जिंदगी में 18 साल तक पाल के $20,000 आप पे लगाए, तो अब आप 18 से 28 साल तक वो 20 वापस करके आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये एक मोहब्बत के धागों में बंधे हुए रिश्ते हैं। इनसे कुछ तकाजे पैदा होते हैं, इनसे एक एनवायरनमेंट पैदा होती है, इससे इंसान की जो एस्थेटिक सेंस है वो डेवलप होती है। मेरे अंदर ये जमालियात की हिस्से, ये रिश्तों ही की सूरत में मुजस्सम और मुशख्खस और नमूदार होती है। तो जिस वक्त आप फैसला करते हैं कि आपने शादी करनी है, तो जब आप घर के अंदर रहते हुए ये फैसला करते हैं कि मसलन मैंने कहीं मकान बनाना है, तो यूं नहीं होता कि एक दिन आप चल खड़े हुए और जाकर आपने एक काम कर दिया। आप लोगों को एतमाद में लेते हैं, और आपको लोगों को एतमाद में लेना चाहिए है। यूं नहीं हो सकता कि आप निकले, आप कहें मेरा तो हक है, मैं तो आजाद खुद मुख्तार शहरी हूं, मेरा तो वोट भी है और मैंने तो डिग्री भी ले ली, मेरी नौकरी में जाके फैसला कर लूं। नहीं, फिर आप असल में उन रिश्तों की नजाकतों, उन हसासियतों, उन मुतालबात, उन मोहब्बत के रिश्तों और जज्बों को नहीं मानते। कल को वालिदैन ये कहें कि ठीक है भी, तुमने शादी की थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल तुम मर जाओगे उनको सड़क पे फेंक देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसा नहीं होता। हर एक अपने हिस्से का जो इमोशन है वो इसमें डालता है, तब उससे फैमिली बनती है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है, वो यही है कि जब आप शादी का फैसला करें, वालिदैन को एतमाद में लें। वो अगर कायल नहीं हो रहे तो कायल करने की कोशिश करें, मोहब्बत से कोशिश करें, एक हद तक कोशिश करें। वो हद हर आदमी जानता है। एक हद होती है कि वाले साहब कहते हैं लोगों को भी डाला जा सकता है जो जो इस फील्ड से हो या जो उनके करीबी हो, उनको मतलब
کو ذریعہ بنا کے, وسیلہ بنا کے. بالکل ان کو قائل کیا جائے, ابو کے دوستوں کو قائل کیا جائے, دادا کو شامل کیا جائے. جیسے بیوہ ہو جاتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہے, گھر آ جاتی ہیں, پیرنٹس کی گھر آ جاتی ہیں, تو کیا اب شادی جب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اب تو شوہر ہی کفیل ہے. اب جب طلاق ہو کے گھر آ گئی ہے تو پھر والدین اس کی کفیل ظاہر والد ہی ہوں گے نا, والد اس کی ذمہ داری اٹھانے کے پابند ہیں. بالکل پابند ہے, کس کے پاس جائے گی؟ یعنی یہ ذمہ داری اٹھانے کے پابند قانونی طور پہ تو آپ جائیں گے عدالت میں تو وہ کہیں گے یہ خود مختار خاتون ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے آپ نے اس کو جنم دیا ہے, اس کا آپ نے ایک جگہ معاملہ کیا, وہ نہیں ہو سکا. اسی لیے دیکھیں جو شروع میں نے بات کہی تھی کہ اس میں اصل چیز کیا ہے, اگر آپ اپنی بچی کو اس کے پیروں پر کھڑا کریں گے, اس کو تعلیم دیں گے, اس کے پاس معاش کے مواقع پیدا کریں گے, تو اگر طلاق ہو جائے, شوہر کے ساتھ نبھا نہ ہو سکے, تو وہ یوں نہیں ہے کہ گھر پہ آ کے بیٹھ جائے گی, اس کی ایک زندہ شخصیت ہوگی. آپ نے پوری زندگی اس کے بال سیدھے کرنے اور رنگ گورا کرنے کی کریمیں لگانے پہ اگر محنت کی ہے تو پھر تو آپ کو کفالت ہی کرنی پڑے گی مرتے دم تک. لیکن اگر آپ نے اس کو تعلیم دیا, شعور دیا, اس کے اندر صلاحیت پیدا کی, اس کے بعد ڈگری ہیں, تو وہ معاشرے میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہوگی. لیکن کبھی اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس میں شادی کرتے ہوئے بھی اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں, جس سے شادی ہو رہی ہے اس سے آپ یہ لکھوائیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ شادی جو ہے یہ اصلاً ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے اندر آپ اپنی بچی کی شخصیت, اس کے مزاج, اس کے تقاضے لکھ کر جو چیز منوانا چاہیں وہ شوہر سے منوا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ رشتے کے اندر نبھا کا مشکل ہوگا یا بچی کی شخصیت ایسی ہے, تو آپ شوہر سے لکھوا سکتے ہیں کہ اس کی تم مقرر کرو کوئی چیز, اگر طلاق بھی ہو جائے تم اس کو یہ پیسے دو گے, یا اس کو تم یہ پلاٹ دو گے, یا اس کو یہ پلازا دیا اس کا کرایہ اس کو آئے گا. یہ تمام چیزیں پریکاشنری میجر کے طور پہ والدین کر سکتے ہیں. اچھا, بالکل آخر میں کوشچنس کمنٹس جو ہے وہ لینے سے پہلے اس کو کمنٹ ہی سمجھوں گی. ہمارے فیس بک پہ ایک ساتھی ہیں جو بھی اس وقت نہیں, ان کا مجھے کمنٹ کوئی نظر آ رہا, میں بھی کیا ہو پیچھے مجھے بھی نہیں پتا چل رہا. ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایون میل ہیں, خود مختار ہیں, جاب کرتے ہیں, ٹیچر ہیں, اور وہ شادی کا ان کا پیرنٹس نہیں کرتے, اور وہ اکثر پوسٹ یہ کرتے ہیں کہ پیرنٹس میری شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی. تو اس کو ظاہر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کر لیں, آپ تو مرد ہیں. تو وہ کہتا ہے بھئی ایسے تو لڑکی کوئی نہیں دیتا کہ والد نہ ہو, والدہ نہ ہو بیچ میں, تو کوئی خالی لڑکے کو شادی لڑکی نہیں دیتا. تو وہ اکثر یہ بات جو ہے نا ان کا پٹنا پڑا ہوتا ہے ان کے وال کے اوپر. تو مطلب ساری باتیں پھر ہم نے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود اسٹیپ لے سکتا ہے. بالکل لے سکتے ہیں, کیوں نہیں لے سکتے, اور اپنے خود بالکل اسٹیپ لے سکتے ہیں. دیکھیے میں نے یہ بات کی تھی کہ جی 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 جاری رکھیں. ایک آخری بات میں کر دوں کہ والدین یہ جو اب تلفی کرتے ہیں کہ بڑے کی ہو جائے پھر چھوٹے کی ہوگی, بڑے بھائی صاحب نے جو ہے وہ ابھی تک کچھ معاملہ کیا ہی نہیں, اور میں جو ہوں پوری زندگی بڑے کے. اور یہ ریئل پرابلم ہے سوسائٹی کا. میں آپ کو بتاؤں, دسیوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی ابو کو قائل کرو, وہ کہتے ہیں کہ خاندان والے کیا کہیں گے, بہن بیٹھی ہوئی ہے ابھی, اب وہ بہن نے اٹھنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا, وہ بیٹھنے پہ مائل ہو چکی ہے, تو مجھے کیوں پوری زندگی آپ نے بٹھا دیا ہے. تو بالکل حق تلفی ہے بچوں کی. یہ بچے ایک حد تک صبر کر سکتے ہیں, اس کے بعد بہت شائستگی, احترام, عزت کے ساتھ والدین کو بتائیں کہ دیکھیے جی جتنا آپ نے میرے ساتھ کرنا تھا کر دیا, اب پوری زندگی مجھے نہ ذہنی مریض بننے کا شوق ہے کہ میں آپ کی خواہش کے پیش نظر اپنی زندگی برباد کروں, میں نارمل لائف گزارنا چاہتا ہوں. آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ جائیں, اور اگر ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تو وہ کسی ایسی بچی کا تلاش کریں کہ جس کے والدین ان کے والدین ایک ہی طرح کے, تو رشتہ ہو جائے گا آسانی سے. صحیح, کیونکہ دیکھیں اگر اسلام میں بھی یہ چیزیں وقت پہ شادی نہ ہو تو جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں, جتنے خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لے جو گناہ کی طرف اس کو لے جانے والا ہو, تو پھر تو سراسر وبال تو پھر معاشرے والدین پہ سب ظاہر جائے گا. اچھا, میں کمنٹس دیکھ رہی تھی کہ لاسٹ میں کمنٹس کو دیکھ لو, لیکن سبھی کو صرف یہی مجھے نظر آ رہا ہے, جو سامنے جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو چل رہی ہے, موضوع بہت اچھا ہے. اور جی کیا کہتے ہیں, ایک صاحب نے کہا ہے خاکسار کشمیری نے کہ آپ کی باتوں سے متفق ہے کہ اولاد کو اچھی تربیت دینی چاہیے اور معاشرے کا ذمہ دار شہری بنانا چاہیے, اور اس طرح سے سبھی نے پسند کیا. شوہر کچھ لکھوانا چاہے تو کیا لکھوانا چاہے, لکھا ہوا ہے کہ علی اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر شوہر کچھ لکھوانا چاہے تو شوہر لکھوانا چاہے کہ جی شوہر یہ لکھوائے گا کہ
مثلا آپ نوکری اگر شادی کے بعد نہیں کریں گی، اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی والدہ بستر مرگ پر ہیں اور اس کے والد صاحب دنیا میں نہیں ہیں، عورت خدمت کرے، تو شوہر کو یہ پہلے طے کرنا ہے عورت نے نوکری کرنی ہے. یہ ایک دن انکشاف نہیں ہوتا کہ اس نے نوکری کرنی ہے، وہ اس کی تعلیمی اچھا پس منظر ہوتا ہے اس میں. تو وہ شادی سے پہلے جو نکاح فارم ہے جس پہ لکیریں مار دی جاتی ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے اچھا شرائط. جی ہاں، بلکہ میں نے ہاں تو پچھلے دنوں میں نے ایک اور چیز تجویز کی ہے، بہت مختصراً بتا دوں، اور اس کے میں نے نکات بھی بتا جی دیے ہیں کہ اس پہ ضرور. میاں اور بیوی کو ایگریمنٹ کرنا چاہیے. وہ ایگریمنٹ یہ ہونا چاہیے ہے کہ میں زندگی میں کیریئر کے لیے نوکری کروں گی یا نہیں کروں گی، اس کا فیصلہ پہلے ہو. میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی، اس کا فیصلہ پہلے ہو. میرے ساتھ آپ کے مالی معاملات کیا رہیں گے، اس کا فیصلہ پہلے ہو. اسی طریقے سے نزاع کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں، طلاق کی صورت میں ہم کیا کریں گے، اس کا فیصلہ پہلے ہو. یہاں تک میں نے لڑکیوں کو کہا کہ آپ یہ لکھوائیں کہ اگر تم نے غصے میں طلاق دی مجھے اور جذباتیت میں طلاق کا لفظ منہ پر لے کر آئے تو تم پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا، اور تمہاری یہ طلاق تم لکھو کہ نل اینڈ وائڈ کنسیڈر ہوگی. تم یہ بتا دو کہ میں بیوقوف آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا، نہ مجھے ہینڈل کرنا آتا ہے، میرے منہ سے نکلے وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگی جب تک میرے والد اور تمہارے والد بیٹھ کر اس کاغذ پہ سائن نہ کریں. 90% گھر ٹوٹ اچھا جاتے ہیں، شخصیت میں ملاپ نہیں ہے، منہ سے غلطی سے لفظ نکلا اور یہ عورت وہاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، مرد وہاں بیٹھا ہوا رو رہا، دونوں مل کے چلنا چاہتے ہیں. لکھوائیں پہلے آپ کہ میری طلاق اس وقت طلاق کنسیڈر ہوگی جس وقت میں 2 لوگوں کو گواہ بناؤں گا، ورنہ میری ہر طلاق لغو کاؤنٹ کی جائے، اور اگر میرے منہ سے طلاق کا لفظ نکلے تو میں 5 لاکھ روپے جرمانہ. ایک دفعہ شوہر جرمانہ دے گا، اس کے بعد دیکھیں ذرا میں دیکھتا ہوں کس کو غصے میں آپے سے باہر ہو کے جذباتیت میں طلاق. یہ ساری تو ایسے شادی چیزیں ہو جائے گی، ایسے شادی ہو جائے گی، میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے ایسی کہ شرائط ہوں گے لگیں گے ہم تو یہ جا رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں. میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں کہ شادی جی جی ضرور. نرم گرم میں ساتھ دینے کا نام ہے. شادی محض آپ کسی کانٹریکٹ کے ذریعے حقوق اور فرائض کو طے نہیں کر لیتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے طے ہونی چاہیے. نہیں ہوں گی تو یہ جو ساری محبت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں شادی تو جی بھائی بندی کا نام ہے، اور شادی کے اندر تو یہ ہوتا ہے، تو رشتے تو خود تو یہ اگلے دن لڑائیاں کیوں ہو جاتی ہیں ماں کے کہنے پہ کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ کہتی ہے نہیں رہنا چاہتی. شادی اس کا نام ہے تو پھر رہتے نا. نہیں، زندگی کے عملی مسائل ہیں. آپ نے ایک لڑکی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، 24 گھنٹے امی جی کی نظر ہے دروازے کے باہر، نکلے تو پانی بھی پیے تو وہ دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی پرسنل لائف ہے نہ پرائیویسی ہے، تو یہ پہلے طے ہونا چاہیے نا. سر ایک سوال مجھے یہاں سے یاد آگے جاتے جاتے کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لیتے ہیں تو کیا اولاد کے حقوق غصب ہوتے ہیں اسے؟ یعنی وہ یہ چیز سوچنے میں کہ یہ تو اولاد کا حق جو ہے وہ مار دیا ہے اگر اسے دوسری شادی کر لیا تو. جی ہاں، وہ ایک چیز میں بھول گیا تھا کانٹریکٹ میں لکھوانا کہ آپ یہ بھی لکھوا سکتی ہیں کہ اگر تم نے دوسری شادی کی اور دوسری شادی کا ارادہ کیا تو پھر میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں. وہ چاہے عورت اگر وہ چاہے ارے یہ تو اجازت ہے، اسلام میں ایک لکھوا سکتی ہے وہ. نہیں یہ غلط یہ تو بالکل اجازت ہے. نہیں، اسلام میں اجازت تو اس بات کی بھی تھی کہ آپ اس کو نوکری کا حق دیتے. آپ نے کیسے روک دیا اس کو؟ اسلام میں تو اجازت ہے. اسلام نے منع کیا کہ عورت نوکری نہیں کر سکتی. آپ کس بنیاد پہ روکتے ہیں اس کو کہ تم نے باہر نہیں جانا، تم نے ماں کا خیال رکھنا ہے؟ اسلام میں تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہے. کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے؟ اسلام نے تو اس معاملے میں اس کا جواب دینا سمپل، اس کا جواب دیجیے سمپل، کیا غصب ہوتے ہیں حقوق؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں دوسری شادی کے بارے میں، لیکن میں یہ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو پابند کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے معاملہ کرنا ہے تو یہ پہلے طے کر لے میرے ساتھ. دوسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہوتے ہیں، حق تلفی ہوتی ہے بچوں کی. دوسری شادی ہمارے معاشرے کے اندر، ہندوستان پاکستان میں، میرے نزدیک خودکشی کے مترادف ہے. اس میں بچے اچھا سر کمنٹس لے لیتے ہیں. اچھا خاصار کا کشمیری کہہ رہے ہیں شرعی حیثیت واضح کیجیے. کس چیز کی شرعی حیثیت؟ اچھا ایک محمد ارشد شافعی صاحب ہیں سر، انہوں نے کہا ہے کیا ہمیں پیغمبروں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی وجود تھا؟ اس دور میں کیا تھا؟ یہ سسٹم تو صرف سٹار پلس کے ڈراموں میں نظر آتا ہے. جی اگر ہو بھی تب بھی ہم پابند تو نہیں ہے اس بات کے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم قرآن و سنت کی ہمیں ہدایت ہے، اس کا تعلق تو معاشرے سے ہے.
وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہونے کا سوال کیوں ہے، زمین کھلی ہوئی تھی، نہ کوئی گھروں کی تعمیر پہ خرچہ ہوتا تھا، وہ آپ نے شادی کی اپنا کوٹھا وہاں سائڈ پہ کھڑا کر لیا، وہاں پر کیا تصور ہے؟ یہ تو پیدا ہی جدید دور کے اس معاشی نظام سے ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ خریدیں، سب مل کے رہ رہے ہیں، ورنہ کون رہتا ہے ایک چھت کے نیچے 50 لوگوں کو جمع کرنا، ہر کوئی جاتا ہے اپنا اپنا کمرہ۔ ابھی شرعی حیثیت کس چیز کی واضح کرنے کو کہہ رہے خاک سار کشمیر میں سمجھ نہیں آئی، پلیز اگر آپ بتا دیں۔ ہاں تو شادی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں لوگ نکلتے تھے کہتے تھے میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، وہ عورتیں کہتی تھی میں نہیں کرنا، نہیں ہوتا تو کہتی تھی کرنا، کر لیا۔ آپ یہ دیکھیے سیدنا ابو بکر ہی کی بیوہ ہیں جن سے سیدنا علی نے بعد میں شادی کی ہے۔ اسی طریقے سے بیسیوں واقعات ہیں آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں کہ وہ خواتین آزاد ہیں، جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ہم سے شادی کر رہی ہے، تو اس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ بچیاں بات نہ کریں، والدین ہی انیشیٹ کریں، تو اس کا تعلق معاشرے کی حساسیت سے، دین اور مذہب سے نہیں۔ اچھا سر، یہ ایک سوال ہے، سید ہادی کہہ رہے ہیں کہ مغربی معاشرہ تو بڑا خوشحال اور ترقی یافتہ ہے، تو وہاں طلاق کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ مغربی معاشرے کے اندر تو شادی کی شرح کم ہے، طلاق تو بات کی بات ہے، طلاق کی شرح تو ہمارے یہاں زیادہ ہے، ہمارے یہاں زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں تو شادی کا جو انسٹیٹیوشن تھا، نکاح یا خاندان کا جو ادارہ تھا، وہی برباد ہو گیا ہے۔ ان کے تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہتے ہیں، اور اس کے بعد نباہ ہو جاتا ہے تو شادی کر لیتے ہیں، چل جاتی ہے۔ تو یہاں تو طلاق گالی ہے، بلکہ طلاق کی ممانعت جو بائبل کے بعض تصریحات سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور طلاق دینا ناممکن ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں خود شادی کرنے کا جو یہ انیشیٹو یا موٹیو ہے یہ کمزور ہوا۔ تو طلاق تو ہمارے یہاں ہوتی ہے پاکستان ہندوستان میں، یہاں تو طلاقوں کا سوال ہی کم ہے۔ اچھا صحیح۔ اچھا سر، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو میں نے پہلے مختصراً ذکر کیا، میری ایک جاننے والی فیس بک کے تھرو جانے والی تھی، اور وہ کافی عرصے سے مجھے میسج کرتی تھی، کچھ ذہنی تناؤ کا شکار تھی اس طرح سے نا، تو پھر انہوں نے ایک دن مجھے کھل کے بتایا کہ میری طلاق ہو چکی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے، اور میرے پیرنٹس جو میری شادی نہیں کر رہے اور میں کرنا چاہتی ہوں شادی۔ تو پہلے تو میں ظاہر ہمدردی کر سکتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کوشش کر لی جائے۔ میں نے کوشش کی، ایک جگہ پہ ان کی تھوڑی بات کی، وہ ہو گیا، یعنی آپس میں ان کی اچھی مطلب ہو گیا کہ ہم کر سکتے۔ پیرنٹس تک بات چلی گئی، 1 سال لگ گیا اس کے اندر، ان کے والد سے بات کی، موصوف نے، اچھا پیرنٹس نہیں کرنا چاہتے، 1 سال کے اندر ہم نے کافی کوشش کی لڑکی نے کہ وہ کہے کہ میری کریں، لیکن وہ کہتے ہاں ہاں کر دیں گے، کبھی کہتے تھے تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، ایک کی اکلوتی بیٹی۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جب وہ سیریس ہو کے اس بندے نے 2-3 بار کال کی، تو پیرنٹس نے پھر اس کی جھٹ پٹ شادی اپنے خاندان میں ہی کر دی۔ وہ خوش ہیں لیکن کر دی، وہاں نہیں کی لیکن کر دی، جو اتنے سالوں سے نہیں کی تھی، مطلب 3-4 سال سے نہیں کی تھی، تو وہ کر دی نا۔ تو اس طرح سے بیوہ جو ہو جاتی ہیں یا طلاق لے کر آ جاتی ہیں، تو ان کی شادی کرنا ایک اہم جی ہاں بالکل، ان کو بالکل ان کا حق بھی ہے، اور میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں، بلکہ نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی انتخاب مل رہا ہے تو اس کی ترجیح قائم کریں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا ایک خاتون کو خاندان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اپنی زندگی کے مسائل کیا ہیں اس کے ساتھ آپ بیٹھیں ڈسکس کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک عنایت کا معاملہ کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا، تو یہ زیادہ امکان ہے کہ رفاقت اور محبت کا رشتہ ایک مضبوط بانڈ کے اندر ڈھل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ نے بات کی، پھر میں وہی بات کروں گا کہ جب آپ شادی سے پہلے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا کانٹریکٹ کریں، اس میں مرد کو یہ بھی لکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ مجھے کل کلاں کچھ ہو جاتا ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم کہیں اور نکاح کرنا چاہو، میرے بچوں کے سر پہ کسی اور شخص کا سایہ لانا چاہو، اجازت ہے، اور اپنے والدین کو وہ پابند کرے کہ اگر اس کی خواہش ہو آپ نے رکاوٹ نہیں کی۔ سر یہ تو ہم ایک خیالی سی وہ بات کر رہے ہیں، آپ ایسا ہو تو نہیں سکتا نا، ایک اسٹرکچر آپ دے سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون اتنے کھلا دل کا مرد ہوگا جو ایسے لکھ کے آپ کو دے دے گا پر چیزیں؟ میں آغاز کرتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ آپ کی تو ہو چکی نا شادی، اب آپ کیا یہ تو میں جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے ان کو بھی یہ کانٹریکٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی یہ کانٹریکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھی رہے، بچوں کی پوری زندگی پرورش کرے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، یہ اس کو کرنے دیں آپ یہ فیصلہ۔ میں تو یہ انکریج کروں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اچھا آپ اس کو روک دیں، ہمارے معاشرے میں جو اس سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں،
کہ آپ کو اس سے کوئی مفر ہے؟ آپ ذرا پڑھیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں موجودہ دور میں، پرانے دور کو پڑھ لیں. یعنی خدیجہ منظور کے وہ آپ پڑھ لیں، دلی کے زنان خانوں کے ناول پڑھ لیں، وہاں طلاق یافتہ خواتین کی اخلاقی معاملات کیا ہوتے تھے. تو یہ تو دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس نے تو زور مارنا ہے. اس کو آپ اگر کوئی رستہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، کیوں نہ دیں. صحیح. اچھا سر، بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ کا کہا تو ہم لوگ گھنٹے سے اوپر چلے گئے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا. دیکھ لیں، یہ میرے پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ کا پروگرام کہتے ہیں اور وہ 1.25 گھنٹے میں چلا جاتا ہے. تو جاتے جاتے تھوڑا سا میں ویسے ریپڈ فائر کرتی ہوں، ایک پروگرام کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تو نہیں کر رہی، حالانکہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے اور میرا دل کر تھا آپ سے کلام اگر آپ 1-2 اشعار سنا دیں اپنی آواز میں. بڑی پیاری آواز ہے. میں نے ویسے تو کبھی اس طرح سنا دے کوئی بات نہیں. ایک نظم ہے مجھے بہت پسند ہے، علامہ کوثر ریاضی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بے آسراں ہیں لوگ سہاروں کے باوجود، تاریکیاں ہیں چاند ستاروں کے باوجود، نظریں ہیں ان کے آپ ہی پردہ بنی ہوئی، آنکھیں ترس گئی ہیں نظاروں کے باوجود، غم بھی ناگزیر ہے مسرت کے ساتھ ساتھ، کانٹے بھی اگ رہے ہیں بہاروں کے باوجود. کیا کہنے، زبردست، ماشاء اللہ. بے حد شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری اس بات پہ آپ نے سنا، مجھے بڑا اچھا لگا. اب جاتے جاتے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ حسن الیاس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حسن الیاس. دیکھیے میں نے زندگی میں جو ایک چیز سیکھی ہے اور میں اس کو یہ بیان کر سکتا ہوں کہ میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیکوڈ کروں، تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے قائم شدہ تصورات، اپنے موجودہ خیالات کو تعصبات، خارجی دباؤ، اپنی پرسنل ایگو، اپنی انا، اپنی بے عزتی کے خوف سے اوپر اٹھ کے ری لرن، ری تھنک، ری کنسٹرکٹ کرنا، اس کو اپنی زندگی کا ہدف اور میں نے مقصد بنایا ہے. میں آج ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہوا ہوں، ایک ذمہ داری پر فائز ہوں. میں گاندھی صاحب کے افکار کو پریزنٹ بھی کرتا ہوں سوسائٹی میں، لیکن الحمدللہ میرے دل میں ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے کہ مجھ پہ اگر یہ غلطی واضح ہو کہ گاندھی صاحب کی فکر یا میری شخصیت کے اندر جو چیزیں میں پریزنٹ کرتا ہوں وہ غلط ہیں، تو میں اس سے پیچھے ہٹنے میں ایک لمحے کا توقف نہیں کروں گا. تو میں اپنے آپ کو، لوگ پوچھیں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں جو سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، قائم شدہ تصورات کا جائزہ لیتا ہوں، معاشرے کی بھی اور اپنے بھی. اچھا، اب آپ ذرا حجاب گل کے بارے میں بتا دیجیے. میرا تو آپ سے تعارف جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہوا، اور ظاہری بات بتا دیجیے. میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جن چیزوں کو موضوع بنایا ہے یہ ہمارے معاشرے کے زندہ موضوعات ہیں. اس کے لیے ایک ہمت چاہیے، ایک جرأت چاہیے اس طرح کی چیزوں کو معاشرے کے سامنے لانے کے لیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور کو لیڈ کرنا چاہیے نوجوانوں کو. ان کو اب آ کر اس مسند پہ بیٹھنا چاہیے ہے جس میں وہ پیروں کے استاد بنے اور ان کو بھی بتائیں، کیونکہ اس دور کے اندر تعلیم اور اظہار کے جو مواقع پیدا ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے. تو آپ اگر یہ خدمت انجام دے رہی ہیں تو میری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جاتے جاتے آٹوگراف دے دیجیے گا تاکہ ہمارے پروگرام کے لیے ایک سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے فرسٹ ٹائم اور آپ نے ہمیں آٹوگراف دیا تھا. آٹوگراف بول کے دیا جائے گا جی؟ آپ بول کے دیں گے، ہم اپنے دل پہ لکھ لیں گے. اچھا بول کے کیا بات کہی جائے؟
بول کے میں یہی کہوں گا جو موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہے وہ یہ کہ زندگی ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس سنجیدہ معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنے رجحانات کو علمی ذوق کی طرف ڈھالیں، سنجیدگی کی طرف لے کر آئیں. آپ کی جی زندگی کا ہر مسئلہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، آپ کی طلاق والی بات پہ جو ہے نا بڑی لوگوں میں سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ایک سوال میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے طلاق کے حوالے سے معاہدہ نہ ہو تو بھی غصے میں طلاق نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ طلاق اور نکاح کا معاملہ علل اعلان ہوتا ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے. یہ معاملہ کوئی کھیل مذاق کا نہیں ہے. اس سے ایک خاندان کی یونٹی جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس میں ایک دوسرا انسان آپ کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کے جو آپ کے گھر میں آیا ہوتا ہے آپ کی زندگی کا ساتھی بننے کے لیے، وہ ایک فریق بن کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر ایک کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا، تو یہ تو طلاق دنیا کا کوئی معاملہ بھی ایسے نہیں ہوتا. میں کھڑے ہو کر جذبات میں، اشتعال میں، غلبہ حال کی کیفیت میں عقل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر کوئی فیصلہ کروں. طلاق تو بڑی سنجیدہ چیز ہے، کوئی فیصلہ کنسیڈر نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، جب تم طلاق کا مصمم ارادہ کر لو. اور اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ طلاق دینے والے نے. کسی دوسرے کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ فیصلہ اس بندے نے کرنا ہے کہ طلاق نام کس چیز کا ہے. بھئی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا. تو کسی دوسرے کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ میرے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات، کسی جملے، کسی عبارت، کسی لفظ کو ڈیفائن کر کے بتائے کہ تمہاری بیوی اب تم پر حرام ہو گئی. یہ قرآن کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو موجود ہے، تفصیل سے میں نے اس میں آرگومنٹ دے دیا ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس پہ ہمارے علماء کا استدلال کیا ہے. وہ اس کو بالکل ایک دوسری جگہ سے دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک اس معاملے کے اندر، ان کے نزدیک اصل میں پورا دین ہی کچھ احکامات کا مجموعہ ہے. وہ احکام ان کو اڑتی ہوئی کسی خبر سے مل جائیں تو اس کی بنیاد پر وہ پوری شریعت کو محصور کر دیتے ہیں کہ جی غصے میں کہے، اور وہ ایک روایت لے کر آتے ہیں، بالکل ضعیف روایت. کسی کتاب نے اس کو بیان کرنا پسند نہیں کیا کہ ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. ہنستے ہوئے کہو، روتے ہوئے کہو، مذاق میں کہو، غصے میں کہو، طلاق ہو، غلام کو آزاد کرنا ہو، نکاح ہو تو وہ ہو جائے گا. ضعیف روایت ہے. اس روایت کے بھی آپ اندر اتریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل دوسری بات ہے جو اس میں زیر بحث ہے. ایک آدمی تھا مدینے کے اندر، اس کے بارے میں روایت کی کان الرجل یطلق النساء. ایک آدمی تھا طلاقیں دیتا رہتا تھا. اس سے جب کوئی پوچھتا تھا تو کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا. اس کا مقدمہ پیش کیا گیا ہے تو اس کو یہ کی گئی ہے کہ مذاق ہو یا سنجیدگی ہو، دوبارہ یہ حرکت کی تو نافذ کر دیں گے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک آدمی ٹینشن میں آیا، بیوی نے کہا کہ میں ماں کے گھر جا رہی ہوں، اس کا بلڈ پریشر ہائی تھا، منہ سے یہ بدتمیزی کے الفاظ نکل گئے جو بڑے گناہ کے الفاظ ہیں. توبہ استغفار کرنی چاہیے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ بالکل بے بنیاد نقطہ نظر ہے. تو سر کیا بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو، کھانا بڑا اچھا پکایا، موڈ بڑا اچھا ہو، تو وہ سے کہے گا کہ تمہیں طلاق ہو گئی؟ نہیں، یہ تو دیکھیں آج موڈ بہت اچھا ہے. نہیں سوال ہے، آج موڈ بہت اچھا، آج تمہیں طلاق. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق تو غصے میں ہی ہوگی. یہ کہاں ہوگا کہ وہ کہے گی آج تم بڑے اچھے لگ رہے ہو؟ نہیں ہونی چاہیے غصے میں. نکاح غصے میں کیا تھا، نکاح جذباتیت میں کیا تھا. نہیں ہونی چاہیے غصے میں طلاق. دین یہی تو کہتا ہے. یہ کبھی دین کو پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنے حق دیے گئے ہیں، تم نے جائزہ لینا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ طہر میں ہے، وہ پیریڈز میں ہے، اس کے بعد کا مرحلہ گزارا ہے، تمہارے گھر میں رہے گی. وہ اگر اس کو گلاس ہی مارنا تھا تو اس کے بعد گھر میں کس منہ سے رکھو گے اس کو؟ نہیں ہوگی غصے میں طلاق، نہیں دینی آپ کو غصے میں طلاق. میں سوچ رہی ہوں سر اس موضوع پہ نا ایک دن پھر آپ کو سہمت دیں گے، کیونکہ ہم اولاد کے حقوق سے نا تو ہمارا ٹریک تو چلا گیا، تو ہم اس موضوع پہ آپ کو پھر انشاءاللہ سہمت دیں گے. اور اب جاتے جاتے بتا دیجیے، آپ کو بارش پسند ہے؟ ملیشیا میں رہا 10 سال پہلے مجھے بہت پسند تھی، لیکن ملیشیا میں رہنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ بارش کے ساتھ جو ایک انسان کا لگاؤ ہوتا ہے وہ بہت
متاثر ہوا. اب یہاں پہ ٹیرس میں ہے تو یہاں موسم بدلتا رہتا ہے تو بارش یقینی طور پہ پسند ہے. وہاں بہت بارشیں ہوتی تھی ملیشیا میں؟ ہاں وہاں ہر تقریباً صبح نہ ہو تو شام ہوتی تھی, اور اتنی موسلادھار اور اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ بس وہ وہی ہے جس کو شعر میں بیان کیا ہے کہ ہاتھ سے کس نے ساغر ٹپکا, موسم کی بے کیفی پر اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں, یعنی ہر وقت ہی بارش ہو رہی ہوتی تھی. مجھے بھی ملیشیا جانا چاہیے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ, آپ کو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, جب بھی آپ کسی ویڈیو میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بیک پہ بڑا خوبصورت جھنکار سی ہوتی ہے, میوزک سا ہوتا ہے, پانی کی آواز ہوتی ہے, لکڑیوں کے جلنے کی آواز ہوتی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ, کوئی ترنم سا ہوتا ہے پیچھے؟ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی ذہنی کیفیت کو ایسے ماحول میں ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ ایز محسوس کرے, جہاں پر وہ راحت و فرق محسوس کرے. اس لیے کہ اگر آپ کا دماغ, آپ کا جسم ماحول سے ایک اچھا اثر لے رہا ہے تو اس سے آپ کی جو پریزنٹیشن, آپ کی جو پیشکش ہے اس پہ بھی مثبت اثر پیدا ہوتا ہے. دوسرا, دیکھنے والوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اگر ایک ہی طریقے کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, کتابیں ہی پڑھی ہوئی ہیں, اور تیسرا یہ کہ یہ جو کتابوں کا اور یہ خاص جو رسمی ماحول ہوتا ہے یہ کیفیت پیدا کرتا ہے. میں عام طور پہ جب گفتگو کرتا ہوں تو وہ میری گفتگو ہوتی ہے, وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا, وہ محض خیالات کا اظہار ہوتا ہے. تو جیسے آپ پارک میں بیٹھے ہیں, جیسے آپ گھر کی بیلکنی میں بیٹھے ہیں, جیسے آپ راہ پہ چل رہے ہیں, تو ایک کیجول گفتگو کا سلسلہ ہے. اور چوتھی بات بھی پوچھ لیں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اچھی جگہ میسر ہیں, پارکس ہیں, جھیلیں ہیں, صاف ستھری جگہ ہیں, ملیشیا میں بھی تھی, یہاں پر بھی ہیں, اس لیے یہ موقع بھی مل جاتا ہے. زبردست ہو گیا, بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ سے پروگرام کر کے. انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ شادی کے اسی موضوع کے اوپر آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے, اور یا پھر کسی اور اچھے سے ٹاپک سے کو لے کر آئیں گے. میں بڑی ٹینس ہو گئی تھی وہ آپ کی ایک جملے سے پہلے, تو میں نے کہا پتہ نہیں پروگرام کیسا ہوگا, لیکن الحمدللہ پروگرام بہت اچھا ہوا, مجھے بڑا مزہ آیا. اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا کہ ہم لوگوں نے اس وقت کتنے 1.5 گھنٹے کا پروگرام کر لیا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں پروگرام شارٹ رکھا کریں, لیکن بس کیا کریں کہ بس سوالات نکلتے ہیں, جوابات نکلتے ہیں, اور سب پروگرام چلا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ سے لوگ سر جاتے جاتے آپ سے پھر شکریہ کہوں گی. بہت بہت آپ کا تھینکس کہ آپ نے مجھے اتنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا, اور مصروف شخصیت ہیں آپ. غامدی صاحب کو ہمارا سلام دیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اور آپ ان اچھے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میرے ایک میسج کی رپلائی میں مجھے کہا کہ موسٹ ویلکم, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کیا بتاؤں. تو بہرحال آپ ان بہت ہی قیمتی اور اچھے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فوراً مجھے رپلائی کیا اور حامی بھری. اور وہی بات میں دوبارہ سے کہوں گی کہ جو درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. خاندی صاحب سے ہمارے لیے ضرور دعا کروائیے گا, اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اور تمام ناظرین کو بہت شکریہ. تمام ناظرین کو حجاب گل کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ پروگرام میں پھر تشریف لائیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.